अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरून टीवी देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर पार्लिमानी ग्रुप और उनकी सूबाई क़यादत के दरमियान इख्तलाफात हैं, उस पर बात करते हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर हुकूमत में शामिल होने ना होने पे भी इख्तलाफात मौजूद हैं, उस पर बात करते हैं। और बाप किस हद तक मुस्लिम लीग नून का पत्ता काट सकती है बलूचिस्तान में, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले बाप पे आते हैं। बाप जो है वो उन्होंने गैर मशरूत तौर पर मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत से मुलाकात की है और गैर मशरूत अपनी हिमायत की यकीन दहानी कराई है। तो यूँ आप समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी वो नत्ती हो गया है मुस्लिम लीग नून के साथ। और ये जो वफ़द गया था लाहौर, शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, तो उसमें इतला ये है कि बाप की लीडरशिप ने शहबाज शरीफ को गैर मशरूत तौर पर हिमायत का मरकज़ में और बलूचिस्तान में कि जी हमारी कोई शर्त और शराइत नहीं है, हम मुस्लिम लीग जो भी फ़ैसला करेगी हम मुस्लिम लीग नून के फ़ैसले के साथ रहेंगे। अगर बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि वो मखलूत हुकूमत में शामिल होगा पीपल पार्टी का, तो बाप उसके साथ शामिल है। अगर मुस्लिम लीग नून उससे निकलना चाहेगी या मखलूत हुकूमत में शामिल नहीं होगी, तब भी बाप जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ ही रहेगी। यानी जो फ़ैसला मुस्लिम लीग नून का होगा वही फ़ैसला बाप का होगा। तो ये सूरत हाल है और ये यकीन दहानी कराई गई है मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी लीडरशिप को। लेकिन दरमियान में एक ख़बर आई थी कि चूँकि वज़ारत आला दायरा की पीपल पार्टी के पास जाना है, तो स्पीकरशिप और 3 वज़ारतें मुस्लिम लीग नून को मिलनी हैं और इसी तरह 2 वज़ारतें तकरीबन बाप को मिलनी हैं। लेकिन वज़ारतों के अलावा जो स्पीकरशिप है वो भी मुस्लिम लीग नून के खाते में आना है और डिप्टी स्पीकरशिप वो बाप के खाते में आना है, जो अब तक की जो इतलात हमें मौसूल हुई हैं। अभी मसला यहाँ पे आके रुका है कि सादिक संजरानी साहब ने एक कोशिश शुरू कर दी है कि स्पीकरशिप बाप को मिले, यानी कि सादिक संजरानी साहब को मिले। हालांकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये ख़बरें सामने आई थी कि स्पीकरशिप के लिए मुस्लिम लीग नून की जो रिज़र्व सीट पे ख़ातून आई हैं राहिला दुरानी, इससे पहले भी वो स्पीकर रह चुकी हैं, राहिला दुरानी को स्पीकरशिप के लिए उन्होंने नामज़द कर दिया है। ये इतलात आई हैं हमारे पास। जिस दिन ये फ़ैसला हुआ है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, तो सादिक संजरानी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी सरगर्म हो गई है कि स्पीकरशिप किसी न किसी तरीके से लिया जाना है सादिक संजरानी के लिए। अब ये इतलात आ रही है कि शायद स्पीकरशिप बाप को मिले और डिप्टी स्पीकरशिप जो बाप को मिलना था वो मुस्लिम लीग नून के पास हो, क्योंकि बाप ने डिप्टी स्पीकरशिप के लिए फ़र अज़ीम शाह को वो नामज़द कर दिया है। इतलात यही है। अगर स्पीकरशिप मुस्लिम लीग नून के से बाप की तरफ आया, यानी कि बाप को मिला, तो फिर डिप्टी स्पीकरशिप नून लीग को मिलेगी। तो फिर फ़र अज़ीम शाह और राहिला दुरानी और उन दोनों का तकरीबन पत्ता कट सकता है। अब तक कोशिशें ये जारी हैं। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के अंदर ये एक आपस में एक इख्तलाफ पैदा हो गया है। कल 2 दिनों से ये बातें सामने आ रही हैं और इतला सामने आ रही है। हुआ ये कि मुस्लिम लीग नून की बलूचिस्तान की जो क़यादत है और कुछ पार्लिमानी ग्रुप के कुछ अरकान ने लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद आपस में इनकी मीटिंग होनी थी कि जी वज़ारतें किसको मिलनी है। ज़ाहिर है कि 10-11 के फिगर में तो वज़ारतें मुस्लिम लीग नून को मिलनी है 3 और 2 मेरे ख़्याल में मुशीर मिलने हैं, टोटल 5 और डिप्टी स्पीकर के साथ 6 मिलेंगे। बाकी 5 ज़ाहिर कि वो उनको कोई डिपार्टमेंट कोई ओहदा नहीं मिलना। तो इस पे इख्तलाफात पैदा हो गई हैं
نون لیگ کے اندر جو پارلیمانی گروپ ہے اس کے اور جو صوبائی قیادت ہے ان کے درمیان. ابھی پارلیمانی گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ جی پہلے تو یہ ہے کہ جو مرکزی قیادت ہے وہ ہم سے صلاح مشورہ تو کر لے. پیپل پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا گیا تو اس میں بھی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور اس کے بعد وزارتیں ملنے کا جو فیصلہ ہونا ہے اس میں بھی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں شہباز شریف کے ساتھ بلوچستان کی قیادت کی نون لیگ کی، اس میں بھی بہت سارے پارلیمانی گروپ ناراض لگتے ہیں اور بہت حد سے زیادہ ناراض ہیں. وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ وہ وزیر بنے، مشیر بنے، ظاہر ہے، اور ملنا تو آدھے کو ہے، باقی آدھوں کو تو ملنا ہی نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ ہمیں نہیں مل سکتا اور اگلے کو مل سکتا ہے وزارت یا مشیر کا عہدہ، تو وہ اب ناراض ہو رہے ہیں. باپ نے مسلم لیگ نون نے کل اسلام آباد بلوچستان ہاؤس میں ایک آپس میں 2 میٹنگیں کی ہیں. دونوں میٹنگوں میں پارلیمانی گروپ کے بہت سارے لوگ غیر حاضر تھے. وجہ یہ بتائی جا رہی ہے، جو ہم نے معلومات لینے کی کوشش کی اس میں وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو جنہوں نے میٹنگ اٹینڈ نہیں کی، اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، وہ ناراض ہیں اپنی صوبائی قیادت سے بھی اور مرکزی قیادت سے بھی. مرکزی قیادت سے ناراضگی زیادہ بڑی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زوراور ہے، مرکزی قیادت زوراور ہے، ان سے لڑ نہیں سکتے، لیکن صوبائی قیادت سے یہ لوگ ناراض لگتے ہیں. ابھی جب آپ صوبائی قیادت کی بات کرتے ہیں کہ جعفر خان مندوخل وہ صوبائی صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ آلریڈی اپنا نشست ہار چکے ہیں، اور جنرل سیکرٹری ہیں جمال شاہ کاکڑ. پارلیمانی گروپ کہتی ہے وہ جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں وہ تو صوبائی کے ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے، ایز اے پارٹی لیڈر وہ آ کے بیٹھ سکتے ہیں، میٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ ہمیں کرنے دیں ایز اے پارلیمانی گروپ کہ ہم نے کن کو وزارت دینی ہے، کیسے کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ صوبائی قیادت سمجھتی ہے کہ نہیں، چونکہ قیادت ان کے پاس ہے، فیصلہ بھی کرنا ان کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ کس ممبر کو وزارت ملنی ہے یا مشیر ملنی ہے اور کس کو نہیں ملنی ہے. اس پہ بڑا پنگا شروع ہو گیا ہے اور یہ پنگا آگے جائے گا بھی. اچھا، ایک اور خبر جو سامنے آئی ہے اس میں یہ کہ جام کمال خان وہ چاہتے ہیں کہ وہ صوبائی نشست اپنے پاس رکھیں اور مرکزی جو قومی اسمبلی کا جو نشست ہے وہ چھوڑ جائیں. یہ جام صاحب کی خواہش ہے، کیونکہ بلوچستان میں حکومتیں بدلتے دیر نہیں لگتی. تو جام صاحب یہ سوچتے ہوں گے کہ ابھی پیپل پارٹی کا نمبر ہے، ممکن ہے یا 2.5 سال کا جو فارمولہ طے ہوا تب بھی ظاہر ہے کہ وزارت اعلیٰ کے لیے موضوع نون لیگ کے اندر تو جام صاحب ہیں، تو ان کو موقع مل سکتا ہے وزیر اعلیٰ بننے کا. اگر 2.5 سال والا فارمولہ نہ بھی ہو تو یہاں پہ بلوچستان میں گزشتہ جو روایت ہیں ایک 2 ٹینیور کا، مطلب 2013 کے بعد کا، وہاں پہ 5 سالوں میں 3 وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں نا، 2 بھی رہ چکے ہیں. تو ممکن ہے کل کلاں اگر کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے پیپل پارٹی سے تو پھر اگر مسلم لیگ نون کو حکومت سازی کرنا ہو تو تب بھی جام صاحب ہی موضوع ہے نا وزارت اعلیٰ کے لیے. اس وجہ سے جام صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو صوبائی نشست نہیں چھوڑنی چاہیے بلکہ قومی اسمبلی کا نشست چھوڑنا چاہیے. تو اس میں اطلاعات یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون کو مرکز میں زیادہ ضرورت ہے جام صاحب کی، بجائے یہ کہ صوبائی یعنی کہ صوبے میں. وہ اس لیے کہ وہاں پہ نمبر گیم کا معاملہ چل رہا ہے نا مرکز میں، وہاں پہ جتنی زیادہ ہو سکے نون لیگ کو قومی اسمبلی میں نشستیں چاہیے. اسی لیے مرکزی جو قیادت ہے شہباز شریف کی جانب سے جام صاحب کو یہ میسج کنوے کیا گیا ہے، جی آپ نے صوبائی نشست چھوڑنی ہے، مرکزی نشست آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے. تو یہاں پہ بھی جام صاحب بھی زیادہ خوش نظر نہیں آتے شہباز شریف کی یا مرکزی قیادت کی اس فیصلے سے. تو یہاں پہ ناراضگی بڑھنے کے امکانات بھی موجود ہیں.
تو اس طرح مسلم لیگ نون کے اندر یہ مسئلہ آلریڈی چل رہا ہے، اور ساتھ میں جمعیت علماء اسلام کی خواہش تھی اور نیشنل پارٹی سے بھی ان کی ظاہر ہے کہ ایک رابطہ ہے، اور نون لیگ کے ساتھ بھی ہے جمعیت والوں کی۔ ہوا یہ کہ جس دن یہ رزلٹ اناؤنس ہوئے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک ایگریسو پریس کانفرنس کی اور بڑے ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم مرکز سے لے کر چاروں صوبوں تک جہاں جہاں ہماری نمائندگی ہے ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ ایک بڑا غصیلا ایک پریس کانفرنس کی۔ اس کے بعد مولانا صاحب اس بات پہ بضد ہیں کہ جی ہم نے ہر جگہ اپوزیشن میں بیٹھنا ہے۔ اچھا، جیسے کوئی دن گزر گئے تو بلوچستان کے جو پارلیمانی گروپ ہے جمعیت کا، انہوں نے دیکھا کہ یار ہماری قیادت نے اتنا بڑا فیصلہ لیا اور ہمیں پوچھا بھی نہیں۔ ہم تو اس قابل ہیں کہ ہم بلوچستان میں حکومت سازی کریں یا حکومت سازی کا حصہ بنیں یا مخلوط حکومت کا حصہ بنیں، ہمارے پاس اتنا نمبر گیم ہمارے پاس تو موجود ہے۔ تو مرکز میں چلیں ٹھیک ہے، نہ صحیح جمعیت کے 5-6 ہیں اراکین اسمبلی مرکز میں یا نیشنل اسمبلی میں، لیکن بلوچستان میں تو ہمارے پاس 9-10 ہیں، وہ مخصوص نشستیں آئیں 12-13 تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ باقی نیشنل پارٹی ہے، ANP ہے، BNP عوامی ہے، جماعت اسلامی ہے، ادھر ادھر سے باپ کو ملا کے یا مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے پیپل پارٹی کو باہر کر کے ہم حکومت بھی بنا سکتے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے ادھر فیصلہ کر لیا جی اپنے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے۔ تو یہ بلوچستان کے ہمارے لوگ چلے گئے ہیں، مولانا کو وہ قائل کرنے کی کوشش کی جی ہمیں تو آپ اجازت دیں ہم بلوچستان میں حکومت سازی کا حصہ بنیں، ہم تو اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو وہ مجبوری میں، اپوزیشن تو مجبوری ہے نا، اصل میں تو جو مقصد ہوتا ہے وہ حکومت بنانا ہوتا ہے، پاور لینا ہوتا ہے۔ تو مولانا صاحب کو انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن مولانا صاحب بضد ہیں نہیں جی ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا ہے۔ تو ادھر جمعیت کے اندر بھی یہ ناراضگی چل رہی ہے، اسپیشلی وہ لوگ زیادہ ناراض ہو رہے ہیں جنہوں نے حالیہ دنوں میں جمعیت جوائن کیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ ان کی ناراضگی اور ناراضگی کم اور مایوسی زیادہ ہے۔ اور جمعیت کے اندر بھی ایک پرسیپشن ایک آ رہی ہے کہ جی مولانا عبدالواسع صاحب بھی حالیہ دنوں میں اپنا نشست جو ہے وہ ہار چکے ہیں اور فیصلہ وہ کر رہے ہیں بطور صوبائی امیر۔ تو ہمیں بھی پارلیمانی گروپ کو اپنے ماحول کو دیکھ کے فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے، لیکن جمعیت کا جو لیڈرشپ ہے وہ ابھی تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی ہے، کیونکہ پہلے مولانا صاحب نے تو کر لیا پریس کانفرنس، لیکن ابھی دوبارہ شاید سوچ رہے ہیں کہ یار وہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ تھوڑی جلد بازی میں ہوئی تھی، تو بلوچستان میں موقع دینا چاہیے تھا اپنے ساتھیوں کو، لیکن ابھی وقت گزر گیا، وہ ایک فیصلہ جمعیت کی جانب سے ہو گیا۔ ابھی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو فیصلہ ہے ادارے کے مرکزی لیڈرشپ کی جانب سے جمعیت کا، وہ اسٹرونگ ایک اپوزیشن کرنا چاہ رہے ہیں مرکز میں، سندھ میں، KPK میں اور بلوچستان میں، اور باقی تمام صوبوں سے سب سے زیادہ نمبر جو ہے جمعیت کی وہ بلوچستان میں ہے، اور بلوچستان والے اپنی مرکزی جو قیادت ہے اس کے ان فیصلوں سے خوش نظر نہیں آ رہے ہیں بہرحال۔ تو ابھی یہ دیکھنا ہے کہ آنے والا صورتحال کس طرح رخ اختیار کرے گا، لیکن جب بھی ہم نے دیکھا ہے پارلیمانی سیاست کے اندر اگر ابتدا سے ناراضگیاں ہوئی ہیں یا اختلاف رائے پیدا ہوا ہے تو آگے جا کے پارٹیوں کے اندر ان اختلافات نے دوریاں پیدا کر دی ہیں۔ مثال کے طور پر جام کمال خان 2018 میں وزیر اعلیٰ بنے، بہت سارے باپ کے اندر لوگ ناراض تھے، تو باپ کے اندر سے ہی جام کمال خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اپوزیشن کی جانب سے تو نہیں ہوئی۔ تو آخرکار باپ کے اپنے لوگوں نے اپنے ہی وزیر اعلیٰ کے خلاف بغاوت کر دی اور جا کے حکومت ختم کروا دی جام صاحب کی، اور قدس بزنجر کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ اسی طرح نواب ثناء اللہ زہری جب وزیر اعلیٰ تھے اس ٹائم بھی تھوڑے سے اختلافات نون لیگ کے اندر موجود تھے، یہ 2013 کے بعد 15 کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ بھی وہی اختلافات
آگے جا کے بغاوت کی شکل اختیار کی انہوں نے، اپنے ہی وزیر اعلیٰ پارٹی کے وزیر اعلیٰ کے خلاف مسلم لیگ نون نے بغاوت کر لی اور میر قدس بزنجو کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ مطلب آپ کا پچھلا جو ریکارڈ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو بھی پارٹیاں ہیں اگر شروع میں ان کے درمیان اختلافات رہے ہیں تو پھر وہ اختلافات آگے جا کے بغاوت کی شکل انہوں نے اختیار کر لی ہے۔ تو ابھی مجھے ذاتی طور پر یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ اختلافات موجود ہیں جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون کے درمیان، تو آگے جا کے ان دو جماعتوں کے درمیان بغاوت پیدا ہو سکتی ہے۔ ابھی یہ لیڈرشپ پر منحصر ہے کہ وہ معاملے کو اپنے احکامات سے آگے بڑھائیں گے یا مشاورت سے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔